सबसे बड़ा पहाड़ है। जब मुसलमानों ने बदर की जंग, पहली जंग जीत ली तो बड़े बड़े सरदार मारे गए। अब उनको गुस्सा था, बदला लेने की तलब थी कि हम बड़े बड़े सरदारों को, हमारे इतने सरदार मारे गए, हम भी मुसलमानों के सरदार मारेंगे। उन्होंने 1 साल तैयारी की, मक्का के लोगों ने 1 साल बाद 10,000 का लोगों को लश्कर तैयार किया। मुसलमानों की तादाद बदर में 313 थी, ओहद में मुसलमानों की तादाद 1000, यानी मान लीजिए 1000 लोग हों और 10,000 का मुकाबला हो तो ये जंग जीतना नामुमकिन है। लेकिन मुसलमानों में जज्बा ईमान था, जज्बा मोहब्बत था, मोहब्बत रसूल थी। तो मदीना से 1000 लोग चले। जब आधे रास्ते में पहुंचते हैं तो मदीना के मुसलमानों के साथ कुछ मुनाफिकीन होते हैं जो अपने आप को ये जाहिर करवाते हैं कि हम मुसलमानों के बड़े खैरख्वाह हैं। अंदर में वो मुसलमानों के साथ नुकसान चाहते थे। उनका एक सरदार था अब्दुल्ला बिन उबई, वो अपने 300 साथियों को लेकर आधे रास्ते से वापस चला जाता है, मतलब ऐन मौके पे आकर धोखा देकर चला जाता है। अब मुसलमानों की तादाद कितनी कम हो जाती है? 300 कम हो जाती है। 1000 में से 300 निकले, 700 लोग बच गए। रसूलुल्लाह सहाबा से पूछते हैं, वापस चलते हैं, चल के मदीने का दिफा करेंगे, नुकसान कम होगा। तो सहाबा ने कहा, या रसूलुल्लाह जंग के लिए निकले हैं तो इंशाल्लाह जंग लड़ेंगे। ऐसा जज्बा था कि रसूलुल्लाह मदीना से चले, यहाँ पहुँचने में 2 दिन लगे। तब उस ज़माने में यहाँ पहुँचने में 2 दिन लगे। मक्का वाले आने में अभी 5 दिन बाकी थे तो रसूलुल्लाह उनसे पहले यहाँ पहुँच गए। अब आपने देखा इस जगह को तो आपने सबसे पहले अपने खेमे उस पहाड़ के, यानी कि ओहद के पहाड़ के नीचे लगाए। क्यों? क्योंकि पीछे से कोई भी दुश्मन की आर्मी या सेना नहीं आ सकती थी। तो दिफा क्या करना था? इस तरफ मदीना था, इस तरफ मक्का का रास्ता है। आज भी यही रास्ता सीधा मक्का को जाता है, ये डायरेक्शन है। कुफार ने इस रास्ते से आना था, यहाँ से गुजर कर मदीना पे लिए अटैक के लिए जाना था। आप सल्लम ने अपने बेस्ट 50 तीर अंदाजों को उस पहाड़ी के ऊपर खड़ा कर दिया। उसका नाम था जबले रुमात, जबले रुमात। उन्हें हुक्म दिया, हम जंग जीत जाएं, हम जंग हार जाएं। अगर आप देखो कि काफिर हमारे टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं और परिंदे उन टुकड़ों को खा रहे हैं, फिर भी इस जगह को छोड़कर नीचे नहीं आना। ये एक ऐसी हिदायत थी जिसको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार कहा। सहाबा कराम खड़े हो गए। आप सल्लम ने 50 तीर अंदाज वहाँ खैमों में खड़े कर दिए। 100 सहाबा कराम ऐसी तरतीब लग गई। 600 सहाबा कराम की तरतीब आपने कैसे लगाई? 200 सहाबा कराम युमना राइट साइड, हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की कमांड। 200 सहाबा कराम युसरा लेफ्ट साइड, हजरत मुसाब बिन उमैर की कमांड। 200 सहाबा कराम सेंटर में जो कि झंडा पकड़ाया रसूलुल्लाह ने अपने चचा सैयदना अमीर हमजा के हाथ में। अब जब कुफारे मक्का मदीना पर आए हमला करने के लिए तो मुसलमान इंतजार करते रहे, उनका पूरा वेट करते रहे कि जब तक वो इस मैदान के सेंटर में नहीं पहुंचे। जैसे ही सेंटर में पहुंचे मुसलमानों ने राइट साइड, लेफ्ट साइड, सेंटर से एक साथ अटैक किया, ऐसे घेरे में ले लिया काफिरों को। अब काफिर 10,000 हैं, मुसलमान 600 हैं, लेकिन अटैक हमला ऐसा मजबूत जानदार था कि काफिर घबरा गए। उनको लगा यहाँ से लेकर वहाँ तक मुसलमान सर नजर आ रहे हैं, जबकि 50 थे वहाँ पे सिर्फ, लेकिन दरमियान का खाली रास्ता कोई नहीं देख रहा था। काफिर ऐसे बौखलाए, एक शख्स भागा, दूसरा भागा, तीसरा भागा। देखते देखते उनकी सेना के काफी बड़े बड़े सरदार अपने घोड़े तलवारें सब छोड़कर पीछे दौड़ लगा दिए। जब उन्होंने दौड़ लगाई तो हजरत अली और हजरत अमीर हमजा ये ऐसे चढ़ाई करते हुए आगे ले गए, उनको घेरा और खुला करते गए। उनको यहाँ से जब 3 किलोमीटर दूर ले गए, भागते हुए लश्कर में एक सरदार बड़ा ज़हीन था काफिरों का। उस वक्त हजरत खालिद बिन वलीद के ईमान नहीं लाए थे, वो भागते हुए अपने कुछ साथियों को लेकर अलग हो जाते चुपके से और घूम कर उस पहाड़ी की तरफ जाते। उनको पता होता है ये पहाड़ी ऐसी जगह है कि अगर हम यहाँ से गुजरे तो तीरंदाजी हो जाएगी। अब उन्होंने पहाड़ी के पास पहुंच रहे थे, ऊपर से गलती ये हुई कि पहाड़ी पे जो तीरंदाज थे उनको लगा मैदान खाली हो गया है, काफिर भाग गए हैं, जंग खत्म हो गई है, नीचे चलते हैं, माल गनीमत जमा करते हैं। कुछ तीरंदाजों ने मना किया, भाई रसूलुल्लाह ने नीचे जाने से मना किया, हम तो बिल्कुल नहीं जाएंगे, आपको जाना है तो जाइए। अब कुछ तीरंदाज समझते हैं कि जंग तो खत्म हो गई है, हुक्म तो था जंग तक, जंग खत्म हो गई है, वो नीचे आ जाते हैं, तादाद थोड़ी रह जाती है। खालिद बिन वलीद उन थोड़े लोगों पर जल्दी हमला करते हैं और उन पर हमला करके उस चोटी पर कब्जा कर लेते हैं। ऊपर से नीचे हमला कर देता है खालिद बिन वलीद। नीचे मुसलमान जो माल गनीमत इकट्ठा कर रहे होते हैं उन पर हमला होता है तो खबर फैल जाती है कि काफिरों ने फिर से हमला कर दिया। अब मुसलमान उनको छोड़कर वापिस आना शुरू हो जाते हैं।
اب جو کافر بھاگ رہے ہوتے ہیں، ابو سفیان کہتا ہے خالد بن ولید نے حملہ کر دیا، ہم کیوں بھاگ رہے ہیں، واپس چلتے ہیں۔ اب جو وہ بھی واپس آتے ہیں تو مسلمان سینٹر میں آ جاتے ہیں، ادھر خالد بن ولید، ادھر کافر ابو سفیان کا لشکر، درمیان میں مسلمان۔ اب مسلمانوں کو یہ یقین ہوتا ہے کہ ہماری ایک غلطی کی وجہ سے جنگ کا سارا ترتیب بدل گئی ہے، اب ہماری جان بھلے جاتی ہے تو چلی جائیے، ہم رسول اللہ کو محفوظ کریں گے۔ یہاں سے سارے بھاگتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسے دیوار بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں سب، کہ کوئی تیر کوئی تلوار رسول اللہ تک نہ پہنچے۔ ایک صحابی، ان کے جسم پر 20 سے زیادہ تیر لگے، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے رہے، شہید ہو کر گر گئے۔ ایک گرتا، دوسرا کھڑا ہوتا، دوسرا گرتا، تیسرا حضور کے سامنے کھڑا ہوتا۔ ان کا جذبہ دیکھیے، ایک صحابی کی ایک تیر آ کر ان کی آنکھ میں لگتا ہے، تیر جب آنکھ میں لگتا ہے تو تیر کا اصول ہے جب لگتا ہے تو تکلیف کم ہوتی ہے، لیکن جب اس کو نکالتے ہیں تو اس کی تکلیف 4 گنا بڑھ جاتی ہے۔ اس کا اصول ہوتا ہے وہ تیر کو توڑ دیتے ہیں۔ تو وہ صحابی رسول اللہ کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں اللہ کے نبی، یہ تیر مجھے نا نشانہ لگانے میں دقت ڈال رہا ہے، آپ اس کو توڑ دیجئے۔ تو ایک صحابی کہتے ہیں کہ توڑنے سے یہ نہیں ٹوٹے گا، اس کو نکالنا پڑے گا۔ بولتے ہیں نکال دیجئے، مجھے تکلیف ہوتی ہو جائے، نکال دیجئے تاکہ میں جنگ میں اپنا اور حصہ ڈال سکوں۔ اب وہ رسول اللہ کے جب اس تیر کو نکالتے تو ان کی آنکھ کا حصہ یہ باہر آ جاتا ہے، وہ اس جگہ پر ہاتھ رکھ کر انہیں کہتے ہیں، ان کے لیے دعا کرتے ہیں اور اس صحابی سے پوچھتے ہیں کیا تمہیں اب نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہو تم؟ تو ان کا وہ یہ نہیں بولے یا رسول اللہ میری تو آنکھ چلی گئی، مجھے تکلیف ہوئی، کہا یا رسول اللہ اب تو مجھے اس سے زیادہ بڑھیا نظر آنے لگ گیا۔ یہ ان کا جذبہ تھا۔ اتنے میں ایک صحابی شہید ہو کر گرتے ہیں، ایک یہودی پتھر اٹھا کر ہمارے نبی کی طرف زور سے پھینکتا ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آ کر یوں چہرے پر لگتا ہے، ہونٹ پھٹتے ہیں، دانت شہید ہو کر گرتے ہیں، حضور ایسے پیچھے کی طرف گرتے ہیں تو سر جو ہے وہ پتھر کے ساتھ لگتا ہے، آپ بھی ہو جاتے ہیں۔ ایک صحابی حضرت ابو دجانہ جو تقریباً 60 پلس ایج میں تھے، 60 سال سے زیادہ عمر کے تھے، حضور کو کندھوں پر اٹھاتے ہیں، اس پہاڑ کے اوپر کی طرف چڑھتے ہیں، کیونکہ نیچے بھی کافر، ادھر بھی کافر، ادھر بھی کافر، تو حضور کو بچانے کے لیے پہاڑ پہ چڑھتے ہیں، کوئی راستہ نہیں ملتا، اوپر چڑھتے تو دیکھتے اب میں آگے کہاں جاؤں، تو اللہ سے مدد پکارتے ہیں۔ پہاڑ کا ایک حصہ خود بخود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غار کھل جاتا ہے۔ اگر آپ یہاں سے دیکھیں، یہ جو ریڈ کلر کی کنوپی نظر آ رہی ہے آپ کو، یہ گھر کے اوپر ریڈ کلر کی کنوپی بنی ہوئی ہے، یہ اس کے ساتھ دیکھیں پہاڑ میں ایسے کٹ آیا ہوا ہے، یہاں سے واضح کٹ نظر آ رہا ہے۔ جو ہمارے لوگ حاجی وہاں پہ تھوڑا سا ادھر ہو کے دیکھیں گے تو یہ دیکھیں بیچ میں ایسے جیسے پہاڑ کے اندر ایسے دراڑ آئی ہوئی ہے۔ یہ جو پہاڑ کے 2 حصے ہیں نا، یہ الگ ہو گئے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر لٹایا گیا۔ پیچھے سے ایک جنگ میں ایک صحابی تھے حضرت مصعب بن عمیر، ان کی شکل اور حضور کی شکل ایسے بالکل ایک دوسرے سے میچ کرتی تھی، کوئی بھی نہیں پہچان پاتا۔ ایک یہودی نے حضرت مصعب کو شہید کیا، اس کو لگا میں نے محمد کو شہید کر دیا، اب وہ زور زور سے نعرے لگانے لگا میں نے محمد عربی کو شہید کر دیا۔ یہ سن کر کافر تو نعرے لگانے لگے، لیکن مسلمان اونچی اونچی رونے لگے، تلواریں چھوڑ دی، ہماری وجہ سے ہمارے رسول اللہ شہید ہو گئے، اب کیا جنگ لڑنی، کس کے لیے لڑنی، دوڑے لگا دی پیچھے کی طرف۔ حضرت علی کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے، کبھی گھوڑا لے کر ادھر بھاگ رہے ہیں، کبھی ادھر بھاگ رہے ہیں، رو رہے ہیں، حضور کو تلاش کر رہے ہیں۔ اتنے میں حضرت ابو دجانہ اوپر سے آواز لگاتے ہیں اللہ کے نبی زندہ ہیں، اللہ کے نبی زندہ ہیں۔ حضرت علی کے کان میں جیسی آواز پڑتی ہے وہ مسلمانوں کو پکارتے ہیں اے مسلمانوں واپس پلٹو، واپس پلٹو، اللہ کے نبی زندہ ہیں۔ یہ سن کر مسلمانوں میں پھر سے جذبہ آتا ہے اللہ کے نبی زندہ ہے، تلواریں اٹھاتے ہیں، حضرت علی کے ساتھ مل کر پھر سے حملہ کرتے ہیں۔ ابو سفیان اپنے ساتھیوں کو پکارتا ہے ارے ہم نے بہت بدلہ لے لیا، 70 سے زیادہ صحابہ ان کے شہید کر دیے، واپس بھاگتے ہیں۔ علی کی تلوار کا سامنا کرنا اس وقت مشکل ہے۔ ابو سفیان اپنے ساتھیوں کہتا ہے میں نے بدر کا بدلہ لے لیا، میں نے بدر کا بدلہ لے لیا۔ اب جہاں سے وہ آگے چلے جاتے ہیں حضرت علی ان کے پیچھے جاتے ہیں کہ کہیں یہ پھر سے واپس آ کر حملہ نہ کر دے۔ تب تک مسلمانوں کے 70 سے زیادہ صحابی اس جنگ میں شہید ہو جاتے ہیں، جگہ جگہ جسم کے ٹکڑے پڑے ہوتے ہیں، ناک کان ہونٹ کاٹ دیے جاتے ہیں تاکہ ان کی پہچان کو ختم کیا جا سکے۔ رسول اللہ زخمی حالت میں نیچے اترتے ہیں، ایک ہی سوال پوچھتے ہیں امیر حمزہ کہاں ہے، کیونکہ ہمارے نبی کو اپنے چچا سے بہت زیادہ محبت تھی، اتنی محبت کہ شاید میں الفاظ میں یا تاریخ کی کتب میں اس کا بیان نہیں ملتا۔ آپ نے پوچھا امیر حمزہ کہاں ہیں، ایک شخص صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ وہ امیر حمزہ وہاں ہیں اور وہ شہید ہو گئے ہیں۔ ہندا نے ابو سفیان کی بیوی نے ان کا کلیجہ اپنے دانتوں سے چبایا تھا، ان کا جسم کھلا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو دیکھتے ہیں تو حضور رونے لگ جاتے ہیں، حضور اتنا روئے کہ مدینے کے سردار سب حضور کے پاس جمع ہو گئے، انصاری قبیلے کے لوگ
اور سب حضور کے ساتھ رونے لگے تاکہ حضور کو ایسا محسوس نہ ہو کہ مدینہ میں ان کے ساتھ رونے والا کوئی نہیں ہے. ہمارے فیملی میں کوئی عزیز کوئی فوت ہو جائے ہم سب روتے ہیں اس کے غم میں, اس کو حوصلہ دینے کے لیے بھائی ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو رسول اللہ کے ساتھ پورا مدینہ رویا. جب رسول اللہ کے ساتھ مدینہ رویا تو حیران کن طور پر یہ پہاڑ احد کا پہاڑ اس کے رونے کی آواز آئی. حضور نے کہا اے احد تو کیوں رو رہا ہے؟ کہا یا رسول اللہ جتنی محبت آپ کو اپنے چچا سے ہے اتنی محبت میں آپ سے کرتا ہوں. آپ ان کے غم میں رو رہے ہیں, میں آپ کے غم میں رو رہا ہوں. حضور نے فرمایا اے احد قیامت کے دن سب پہاڑ کی طرح ہو کر ہوا میں بکھر جائیں. تو ایسا پہاڑ ہے جو میرے ساتھ جنت میں جائے گا. اس پہاڑ نے کوئی نماز, کوئی روزہ, کوئی زکوٰۃ نہیں دی. اس پہاڑ نے کیا کیا؟ صرف رسول اللہ سے محبت رکھی. علامہ اقبال کا پھر وہی شعر کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. رسول اللہ سے محبت رکھ کر یہ پہاڑ دنیا کے پہاڑوں کا سردار بن گیا, جنت کے پہاڑوں کا سردار بن گیا. آپ نے خود الفاظ میں کہا جبل احد یحبنا ونحب احد. احد ہم سے محبت کرتا ہے, میں احد سے محبت کرتا ہوں. رسول اللہ کسی کو کہے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں, اس سے بڑا اعزاز اور کوئی نہیں ہو سکتا. یہ پہاڑ سمبل آف لو ہے, محبت کی علامت ہے. یہ پہاڑ یہ پورا پہاڑ کمپلیٹ, یہ جو پیچھے پہاڑی چھوٹی سی پہاڑی آپ نے دیکھی وہ پہاڑ ہمیں سبق دیتی ہے کہ رسول اللہ کے حکم کی تھوڑی سی نافرمانی کیے تو کتنا بڑا نقصان اٹھانا پڑا. آج ہم کتنے حضور کے احکامات کی نافرمانی کرتے ہیں لیکن ہم پر اتنی سختی نہیں آتی. کیوں؟ کیونکہ ہمارے نبی ہمارے لیے دعائیں مانگ کے گئے ہیں, ربی سلم علی امتی. ہماری محبت بہت کھوکھلی ہے, یقین مانیے. ہم جاتے ہیں نا رسول اللہ کے وہاں پہ, ہمارے ایک ہاتھ میں جوتی ہوتی ہے, ایک ہاتھ میں فون ہوتا ہے. ہماری فون کی ترجیح ہوتی ہے ارے میں پہنچ گیا رسول اللہ کے پاس. ہمیں تو وہاں فقیر بن کر جانا چاہیے. یا رسول اللہ قسم سے میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں یہاں پہنچوں, میرے اعمال اس قابل نہیں ہے کہ میں آپ سے نظریں بھی ملا سکوں, لیکن یا رسول اللہ آپ کا امتی ہوں, سیاکار ہوں, بدکار ہوں, جیسا بھی ہوں آپ کا امتی ہوں. تھوڑا سا مجھ پہ نظر محبت رکھیے, قیامت کے دن دست شفاعت رکھیے گا. یقین مانیے ہمیں تو فقیر بن کے جانا چاہیے کہ یا رسول اللہ واللہ میرے پلے کچھ بھی نہیں ہے, مجھے تو فقط آپ کی وجہ سے اللہ بچائیں گے تو قیامت میں بچائیں گے. میں آپ کا امتی ہوں, کچھ میرے پہ نظر محبت رکھیے گا. یقین مانیے رسول اللہ سے صحابہ نے پوچھا, وہ صحابی جن کو اللہ کے نبی کے ساتھ رہنے کا موقع ملا, کھانے کا موقع ملا, جنگ لڑنے کا موقع ملا, جن کو قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہ, اللہ ان سے راضی ہے, ان صحابیوں نے پوچھا اللہ کے نبی کیا آپ کو ہم سے زیادہ لوگ بھی کوئی پسند ہیں, ہم سے زیادہ بہتر لوگ بھی ہیں؟ تو آپ نے مسکرا کے کہا ہاں آپ سے بہتر لوگ بھی ہوں گے. اب یقین مانیے یہ حدیث پڑھ کے میں تو حیران ہوا کہ رسول وہ صحابہ جن کو اللہ کہہ رہا ہے رضی اللہ عنہ کہ اللہ ان سے راضی ہے, ان سے بہتر بھی کوئی ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ نے کہا ہاں آپ سے بہتر لوگ ہیں, وہ جو آپ کے بعد آئیں گے اور مجھے بنا دیکھے مجھ پر ایمان لائیں گے, وہ میرے بھائی ہوں گے اور آپ سے بہتر ہوں گے. آج ہماری محبت اس قدر کمزور اور رسول اللہ کی محبت ہمارے لیے اس قدر مضبوط. ہمیں تو چاہیے, یہاں جب حاجی آتے ہیں نا, میں ان کے ساتھ اس لیے آتا ہوں, ہو سکتا ہے کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی بات سے ان کے دل میں وہ محبت کا جذبہ دوبارہ جگاؤں تاکہ ہم اپنے آپ کو بدلنے کی کچھ کوشش کریں. یہاں پہ حاجی آتے ہیں, یقین مانیے کوئی خریداری میں مصروف ہو جاتا ہے, کوئی مسجد میں نفل پڑھنے چلا جاتا ہے. میں انہیں کہتا ہوں خریداری کے لیے پوری دنیا پڑی ہے, مسجدوں کے لیے پوری دنیا کی مسجدیں پڑی ہیں, یہاں فقط ان شہیدوں کے پاس کھڑے ہوئیے اور کہیں مت جائیے. یہ شہید ہمیشہ زندہ ہیں, جب آپ سلام پیش کریں گے یہ شہید آپ کا سلام سنیں گے اور قیامت کے دن آپ کی گواہی دیں گے, یا اللہ یہ شخص مجھ پر سلام پڑھ کر گیا تھا, آج میں اس کی سلامتی کی دعا کرتا ہوں. تب ہمیں ان کی ضرورت ہوگی. جب آج ہم دھوپ اور گرمی میں ان کے پاس کھڑے ہیں نا, قیامت کی گرمی میں یہ ہمیں بچائیں گے انشاءاللہ, کیونکہ ایک شہید اپنے ساتھ کتنے لوگوں کو جنت میں لے کے جائیں گے. تو میرا مقصد تھا کہ آپ ادھر ادھر وقت برباد کرنے کے بجائے فقط ان شہیدوں کے پاس کھڑے ہوئیے. آپ کے منہ سے دعا نکلتی ہے کیجئے, دل سے نکلتی ہے کیجئے, کچھ بھی نہیں بولیں گے نا, آنکھوں کے آنسو بھی آپ کی دعا کے لیے یہاں کافی رہیں گے. یقین مانیے مدینہ میں مسجد نبوی کے بعد اس جگہ سے برکت جگہ اور کوئی نہیں ہے. آپ رات کو یہاں آئیں, یقین مانیے ایسی خوشبو آتی ہے جیسے کسی نے پرفیوم چھڑکا ہوا ہے. ان شہداء کا خون جو اس مٹی میں ہے, پہاڑی علاقہ ہے, یہاں کی زمین تو ہارڈ ہونی چاہیے, کوئی پھلدار درخت نہیں ہونا چاہیے. کھجوروں کے پیڑ ہیں, رحمتیں ہیں, برکتیں ہیں,
دور سے اس پہاڑ کو دیکھیں گے نا رات کو گلو کرتا ہوا نظر آئے گا، جیسے چمک رہا ہے۔ اس پہاڑ کو آسمان سے دیکھیں، ابھی گوگل میپ پہ سرچ کریں، لفظ محمد کی شیپ میں لکھا ہوا ہے۔ رسول اللہ سے محبت کا یہ عالم ہے اس پہاڑ کا کہ ہر چیز سمٹ کے رسول اللہ کے ساتھ اٹیچ ہو گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم میں وہ محبت ڈالے جو ان صحابہ کی ہم بہتر انسان اور بہتر مسلمان اور ایک بہترین امتی بن کے رسول اللہ کے سامنے۔ سب کو سلام پڑھا دیتا ہوں، اس کے بعد آپ اپنے من کا اپنا سلام پیش کریں، جو بھی آپ کے دل میں دعا ہے وہ پیش کر کے جائیے۔ مجھے یقین ہے جو دعا آپ یہاں چھوڑ کے جائیں گے وہ اپنے وقت پہ ضرور پوری ہوگی۔ الحمدللہ میری تو آج تک کبھی کوئی ایسی دعا نہیں جو میں بولوں کہ میں یہاں کی اور میری رد ہو گئی۔ اللہ کا بڑا فضل ہے، آپ کا یقین کامل ہونا چاہیے کہ رسول اللہ کے چچا کے پاس آپ آئے ہیں، آپ کی دعا یہ ہونی چاہیے کہ اللہ کے نبی آپ کو اپنے چچا سے بہت محبت تھی، میں ان کے پاس دعا کے چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں تو گناہ گار ہوں۔ دیکھیے ایسا ہوتا ہے نا، آپ بڑے ہیں، آپ کے کوئی بزرگ ہیں، دوستی بن جائے تو بزرگوں سے خود بخود دوستی بننی شروع ہو جائے گی اور وہ مجھ پہ شفقت بھی رکھیں گے۔ تو ہم تو گناہ گار نظریں ملانے کے قابل نہیں ہیں، کم سے کم ان کے رشتہ داروں سے تو محبت رکھیے، اللہ خود ہی ہماری محبت ان کے ساتھ شامل کرتے ہیں۔ آ جائیے۔ نے اس جنگ میں مسلمانوں کے ناک کان ہونٹ کاٹ دیے تھے تاکہ زندگی بھر کوئی ان کی پہچان نہ کر سکے، لیکن رسول اللہ نے ان کو ایک ساتھ دفن کر کے یہ سبق دیا کہ ان کو ایک نام دیا شہدائے احد کا، تاکہ رہتی دنیا تک جتنے مسلمان ہیں وہ ان شہیدوں پر سلام پیش کرتے رہے۔ دنیا میں جتنے بھی شہید ہیں ان تمام شہیدوں کے سردار ایک ہیں، تقریباً 70 صحابہ۔ اس جنگ میں وہ جو شہید ہوئے صحابہ وہ یہاں پر ہیں، حضور کے دانت مبارک بھی لا کے اسی پر دفن کیے، صحابہ اکرام کے جسم کے کچھ کٹے ہوئے اعضاء وہ اسی کے اندر ہیں۔ یہ جو چار دیواری آپ دیکھ رہے ہیں اندر پہلا باکس ہے یہ والا وائٹ کلر کا، اس کے اندر سب ایک ساتھ ہیں، صرف دو قبریں الگ سے ہیں۔ یہاں سامنے دیکھیں گے بلیک کلر کے دو پتھر پڑے ہیں نا سامنے، وہ کبوتروں کے پاس دو پتھر ہیں سامنے، ایک رائٹ سائڈ پہ ہے ایک لیفٹ سائڈ پہ ہے۔ جو رائٹ سائڈ والا وہ سامنے بلیک کلر کا کالا پتھر، ایک سیدنا امیر حمزہ کی قبر ہے رائٹ سائڈ والی، لیفٹ سائڈ والی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ کی قبر ہے۔ یہ دو قبریں الگ ہیں، باقی سب ایک ساتھ ہیں۔ میں چاہتا تو وہاں سے لے جا کے سلام پڑھاتا، لیکن ادھر رش اتنا ہے وہ اللہ حاجی کر کے ہمیں نکال دیتے، ہمارا گلوچ ہو جاتے۔ یہاں سے بھی ویسے ہی سلام، وہاں سے بھی ویسا ہی سلام، وہاں سے بھی ویسا سلام۔ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ ہم پرسکون ہو کے یہاں پہ سلام پیش کریں تاکہ ہمیں کوئی رکاوٹ نہ بنے۔ پڑھیے، اس کے بعد آپ اپنی مرضی کا اپنے انداز میں پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، السلام علیکم یا سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ۔ السلام علیکم، السلام علیکم یا سیدنا امیر حمزہ یا اسد اللہ یا اسد اللہ اسد الرسول اسد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم، السلام علیکم یا سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ۔ السلام علیکم، السلام علیکم یا جمیع الشہداء احد احد، ان للہ و انا الیہ راجعون، و انشاءاللہ بكم لاحقون۔ أسأل أسأل الله لنا ولكم العافية۔ السلام اے رسول کے چچا، اے رسول کے چچا سیدنا امیر حمزہ، اے اللہ کے شیر، اے اللہ کے اور شیر، اللہ کے رسول کے شیر، اللہ کے رسول کے شیر، آپ پر سلامتی ہو، آپ پر سلامتی اور ہو، آپ کے ساتھ آپ کے یہاں ساتھ پر یہاں پر تمام شہیدوں پر تمام شہیدوں پر اللہ کا کرم ہو، اللہ کا کرم پر اللہ کا احسان نازل ہو۔ آپ کا اللہ قیامت کے دن اللہ ہمیں جنت میں آپ کا ساتھی بنائے، آپ کا ساتھی اور بنائے، آپ کی اور آپ کی اس جرت اس جرت بہادری کو اس بہادری رہتی کو دنیا تک رہتی دنیا ایسے تک ہی ایسے ہی سلام کرتی رہے، سلام اور کرتی اللہ رہے۔ تعالیٰ اللہ آپ کے تعالیٰ ذریعے ہم گناہ گاروں کی بھی بخشش فرمائے، اور قیامت کے دن ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت آپ کی صلی اللہ علیہ وسلم محبت کے کو ساتھ لے کر جائیں آپ کی محبت تاکہ کے ساتھ۔ اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ آمین 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 یا رب العالمین، یا رب برحمتک العالمین، یا ارحم الراحمین۔ برحمتک یا ارحم اب آپ الراحمین۔ اپنی دعا مانگیے، اس کے بعد ہم اسی طریقے سے ایک ساتھ گاڑی کی طرف واپس روانہ ہوں گے، پھر ہم مسجد قبلتین میں چل کے نفل ادا انشاءاللہ کریں گے۔